बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? अल्लाह तबारक तआला हम सब के ऊपर अपना करम फरमाए। व्यूअर, आज हम आपके सामने आज का जो एक ताज़ा टॉपिक है, इमरान खान जो है तोशाखाना केस में उनको सज़ा हो चुकी है और वो अटक जेल में इस वक्त अपनी सज़ा काट रहे हैं। उसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, वो उनके हवाले से एक अपनी अलग राय रखते हैं, और जो उनसे बुग़्ज़ और अनाद रखने वाले हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है कि हमें शख्सी हवाले से किसी से भी इस तरह अनाद नहीं रखना चाहिए, वो उसको मुकाफ़ात अमल और उसके जराइम की सज़ा और उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज इंशाअल्लाह हम इस हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान का जो ये सज़ा का दौर है, या जो अताब का दौर शुरू हुआ है, जो कम से कम पिछले 16-17 महीने से कम हम देख रहे हैं, इसमें उसकी अताब की वजूहात क्या हैं और इस अताब की बुनियादी तौर पर ज़रूरत क्यों है, और क्या ये सिर्फ इमरान खान के साथ हो रहा है या अल्लाह तबारक तआला ने एक निज़ाम कायम कर रखा हुआ है जिसमें वो हर एक के साथ उसकी लेवल पे जितनी ज़रूरत होती है उसके साथ ऐसा मामला करता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने इब्तिदाइया में यह बात रखी है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर शख्सियत हैं। जो भी सर्वेज़ हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान की अक्सर आवाम जो है, 70 से 80% लोग जो हैं वो उससे प्यार करते हैं और उसको चाहते हैं। हमारे बुज़ुर्गों का एक कौल है कि ज़बान खल्क़ नकारा खुदा समझो, यानी कि जो लोग हैं जिस तरफ हो जाते हैं, अल्लाह तबारक तआला की मंशा उस तरफ हो जाती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जब बंदा अल्लाह से तअल्लुक़ कायम करने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते और उसका आज़माइश करते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक तआला उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। जब उसको परख लेते हैं, तो उसको जांच लेते हैं, तो अपने फ़रिश्तों को बुलाते हैं, तो कहते हैं कि मैं फ़लाँ शख्स से प्यार करता हूँ, तुम भी उस शख्स से प्यार करो और जाओ ज़मीन के तमाम लोगों को कह दो कि उससे प्यार करें। दोस्तों, ये बड़ी आसान सी बात नहीं है कि 24 करोड़ के मुल्क में अगर एक आदमी को 17 करोड़ 18 करोड़ आवाम जो है वो पसंद करते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में किसी को पसंद करना, ये सोच लें कि अल्लाह तबारक तआला ने उनके दिलों में यह बात डाल दी है। वरना हम लोग तो अपनी फैमिली में अपने चंद 20 अफराद या चंद सैकड़ों अफराद में अपने आप को मोतबर नहीं कर पाते। तो अल्लाह तबारक तआला का ये उसके ऊपर एक एहसान है कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मखलूक उससे मोहब्बत करती है, और अल्लाह ताला की इस मोहब्बत का लोगों के दिलों में डाल दिया जाना, वो आप समझ लें कि वो आदमी अल्लाह ताला की आज़माइश में है। अल्लाह तबारक ताला जितने भी बड़े लोग आए उनको अल्लाह ताला ने आज़माइश की भट्टियों से गुजारा, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगे, लेकिन उन इल्ज़ाम की पादाश में उनको बाज़ का सज़ाएँ हुई भी, लेकिन अल्लाह ताला ने बिलाखिर उनको उसमें सुरखरू किया और उनके दामन को पाक और साफ़ कर दिया। तो आज हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जो बहुत बड़ी हैसियत इमरान खान को इस कौम ने दी, मेरा ख्याल है उसका पहला मरहला उस वक्त शुरू होता है उसकी, अगर इब्तदाई ज़िंदगी को हम निकाल दें, इब्तदाई ज़िंदगी में भी उसकी तरबियत अल्लाह ताला ने की। क्रिकेट के मैदान में 71 में जब उसने पहला टेस्ट मैच खेला, उसके बाद उसको टीम से निकाल दिया गया, और फिर उसने इंतहाई मेहनत और लगन से अपने इस कैरियर को 1974 में बहाल किया, और फिर अल्लाह ताला ने
اس کو اس پاکستان کی ٹیم کا نہ صرف کپتان بنایا، اس کی محنت اور اس کے بل بوتے پہ اور اس کی مسلسل کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم نوازی کی۔ اس نے ان ٹیموں کو شکست دی جن کو پاکستان کی ٹیم کبھی خوابوں میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی، ان کے گھروں میں جا کر ان کو شکست دی، اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ پاکستان کی ٹیم جو اپنے آپ کو غلامی کے اندر سے نکال ہی نہیں، احساس کمتری سے نکال ہی نہیں پائی تھی، وہ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی دنیا کی اعلیٰ ترین ٹیموں میں شامل ہوئی، یہاں تک کہ 92 کا ورلڈ کپ پاکستان نے جو پہلی دفعہ جیتا، وہ اس کا سربراہی جو ہے وہ عمران خان کر رہے تھے۔ وہ شرمیلا عمران خان جو اسٹیڈیم میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، صرف اس نے اتنا کہا کہ میں اپنی والدہ کے دکھ میں ایک ہسپتال قائم کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ ہسپتال بھی کوئی عام سا خواب نہیں تھا۔ اس ہسپتال کے لیے، شوکت خانم ہسپتال کے لیے جو اس نے تہیہ کیا، لوگوں نے اس کو پاگل کہا، لیکن وہ اپنا دھن کا پکا رہا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کی، اور وہ ایک کی بجائے اب 3 ہسپتال جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یونیورسٹیاں 2 قائم کی، اور اب ہم آپ کو ان کے سیاسی کیریئر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو سیاسی کیریئر میں عمران خان، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ وہ اس عرصے میں جو 1996 سے لے کے 2022 تک کا دور ہے، اس میں وہ جتنے لوگ ان کے پاس آتے رہے، ان کے اوپر یقین کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو تھے ان کے پاس آئے، اس پہ بھی ان کا یقین کیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ان کو پرکھ نہیں سکے، ان کی جانچ اور پڑتال میں ان کو غلطی تھی، اور ان کے پاس جو کفی ذہنیت کے لوگ تھے، جو مفاد پرست لوگ تھے، وہ لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے گئے، اور یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو فیور کیا، اور وہ سمجھتے لگے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ لیکن بالآخر وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جب ان کی دوسرے سائڈ پہ اپنا ایگریمنٹ ہو گیا، انہوں نے اپنی آنکھیں دکھانا شروع کی، اور اس کو جب کہا کہ وہ اپنی جگہ سے اب ہٹ جائے، تو اس صورت میں عمران خان کو اندازہ ہوا کہ اس کے جیب میں تو سارے کے سارے کھوٹے سکے ہیں۔ ان کھوٹے سکوں کے ساتھ عمران خان کو جب 2022 میں اقتدار سے فارغ کیا گیا، تو عوام جو اس کے باتوں سے، اس کے پرانے کردار سے اس کے اوپر راسخ تھی، تو وہ سڑکوں پہ آ گئی۔ اس وقت عمران خان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کھوٹے سکے میرے ارد گرد تھے جو مفاد حاصل کر رہے تھے، جو اپنے مقاصد کے لیے جمع ہوئے تھے، ان کی بجائے مجھے اب لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ عمران خان کی پہلی آزمائش کا دور تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان بظاہر تو ناکام ہوئے ہیں، اور لیکن ہر ناکامی کے پیچھے ایک کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اپنے اس ناکامی والے دور میں، لوگوں پہ بھروسہ کرنے والے دور میں، اور کسی طرح کی جانچ پڑتال کے بغیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والے دور کو وہ سمجھیں گے، سوچیں گے، اور آئندہ والی زندگی میں اس سے سبق حاصل کریں۔ تو گویا اس کی ابتدا جو ہے وہ 1996 سے 1922 تک کا جو دور ہے وہ ہے۔ اس کے بعد اب عمران خان کا 10 اپریل 2022 کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں اس نے اپنی سوچ کے مطابق تمام قوتوں سے لڑائی شروع کر دی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور تمام سیاسی قوتوں کے خلاف۔ ایک اللہ کے سہارے پہ اس نے تمام قوتوں کو للکارا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن یہ ایک اتنی بڑی آزمائش ہے جس کا خمیازہ بالآخر ایسے مقدمات جو 200 کے قریب اس کے اوپر کیے جا چکے ہیں، جس میں غدار سے لے کے دہشت گرد تک اس کو بنا دیا گیا ہے، اور ایک معمول کے طریقے کے مطابق جو اس نے تحفہ لیا اس کے اوپر ایک ٹیکنیکل ناٹ آؤٹ کے ساتھ اس کو ایک بڑے برے اور گھونڈے طریقے سے اس کو سزا دے دی گئی ہے۔ اس سزا کے کالعدم ہونے کا انشاءاللہ امکان تو قوی ہے، لیکن فی الحال یہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنی چاہیے، کیونکہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ہر طرح کی مشکلات کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، اور جب وہ ذائقہ چکھتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں ان مشکلات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جیل کے اندر جانے کے بعد
اب ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ عام قیدی کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح پی ٹی آئی کے جو کارکن اس وقت جیلوں اور قیدوں میں ہیں، ان کے حوالے سے بھی مجھے امید ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے گا تو وہ اپنے ان تجربات کی بنیاد پہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ان کا نعرہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو تمام شیطانی قوتیں اور شیطان کے دوست ساتھی وہ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ عموماً ہمارے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بھئی سیاست کا کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ سیاست کون سی ہے جس میں دین اسلام موجود نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، اس کی ترویج کے لیے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہی اقامت دین ہے۔ اگر دین کی اقامت نہیں کرنی ہے تو صرف جمہوریت کے نام پہ ووٹ لے کے اور مٹر آلو گوشت کھلا کے لوگوں کے ووٹ خرید کے آپ نے اقتدار میں آ کے پھر لوگوں کو اور ملک کو لوٹنا ہے، تو اس صورتحال میں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جمہوریت کی بات ہی نہیں کی۔ اسلام کی سیاسی اسلامی ریاست کی بات ہی نہیں کرتا جس میں دین کی اقامت نہ ہو۔ تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ہماری سیاسی جماعتیں اس وقت اقامت دین کا ذکر نہیں کرتی، وہ دوسرے لفظوں میں دین اسلام کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اقامت دین کے لیے بات کریں۔ اگر عمران خان کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عمران خان کی جگہ پہ اس کا ایک پیرلل جو ہے اپنا نظام وضع کرنے کی بات کریں، اور وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کیسے بنانا چاہتے ہیں اس کا منشور دیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اسلام کی بات ہی نہیں کرنی، اسلام کی بات کریں گے تو بھئی اس سے فرقہ واریت پڑتی ہے۔ آج سے 70-72 سال پہلے پاکستان کے علماء نے 22 نکات کے ساتھ اس فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اسی کی بنیاد پہ 1956 کا آئین بنا تھا، اور اسی علماء کی جماعت نے کسی تفریق کے بغیر 1973 کے آئین میں پوری مدد کی تھی۔ پاکستان کے علماء فقہی طور پر معمولی اختلافات، اور وہ بھی صرف فضائل کے اور استحباب کے اختلاف ہیں، ورنہ پوری امت جو ہے اس میں دین کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی یہ کوشش جو ہے اس کے بدلے میں اب وہ آزمائش میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایک طرف تو ان کی پارٹی میں سے ایسے کفری ذہن کے حامل مفاد پرست پلانٹڈ اور لوٹ مار کرنے والے یا مفاد کی سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس 9 مئی کے پر مذمت واقعات کے باعث نکال بار پھینکے ہیں، اور یہ پلاننگ جو ہے الٹی جو ہے پی ڈی ایم کے گلے میں پڑ گئی ہے، اور پی ٹی آئی سے نکلنے والے لوگ بے وقت اور بے حیثیت ہو گئے ہیں۔ اور امید ہے کہ عمران خان اس قید کو بڑے اچھے طریقے سے، جوان مردی سے، دلیری سے، جب تک اس کو ان کی ضمانت نہیں ہوتی قبول کریں گے اور اس سے سبق سیکھیں گے۔ اور یہ جتنا پچھلا تجربہ تھا یہ سارا کا سارا اللہ کی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں اگر اس نے کنکلوڈ اچھے طریقے سے کیا، مردم شناسی کے اصول سیکھ لیے، اور اچھے احسان کے بدلے احسان کرنے کی جو سوچ ہے اس کو پروان چڑھایا، اور قوم اور ملت کا مفاد جو ہے اس کو مد نظر رکھا، اور انصاف کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ان کو آتے ہی جو اس میں تبدیلیاں لانی ہیں، ان قوانین کے حوالے سے سفارشات پہلے مرتب ہونی چاہیے، تاکہ جیسے ہی وہ حکومت میں آئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں ہر طرح کی جو تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس کو کر سکیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو آزمائش ہے جلد یا بدیر ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جب دین اسلام کا بول بالا ہوگا تو پاکستان میں انشاءاللہ اگر صحیح معنوں میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو یہاں پہ خوشحالی بھی آئے گی، ایک دوسرے کی محبت بھی بڑھے گی، اور ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اور یہ کشمیری اور جو فلسطینی اس وقت ہمارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو نجات ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔